علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ اکبر کا تشریف لائے فرمائیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب
بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا خیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا اتار سے جہاں گردش آفتاب سے زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو السلام علیکم پہلتے ہوئے میں درس اقبال کی اس تقریباً 35 سال سے چلا رہا یہ جلسہ ہر ماہ سوائے جو ہے ہمارے وہ کووڈ پیریڈ میں چھوڑ کر بڑی خوش اسلوبی سے مناتے آ رہے ہیں درس اقبال بہت سارے یاد آ رہے ہیں مجھے احباب جنہوں نے جو ہے اس درس کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ لے آئے. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. آپ کو خیر مقدم کرنا ہے. اور دوسری بات جو ہے ہمارے دو ساتھی آج میں مکھالے پڑھیں گے. ڈاکٹر رسول اللہ خان کا جو
KSOU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको मौजूदगी नहीं है। फिर उसके साथ साथ डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा जो लेक्चरर हैं हमारे मौलाना मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल कॉलेज लॉर्ड कन्या में, वो भी तशरीफ लाई है, वो भी खाना पे। इसके बाद में जो है हाजिर मौलाना हाजिर साहब को है बयान करना। मैं आप तमाम का अल्लामा इकबाल से खिताब के चंद अशात पेश कर रहा हूँ, समाप्त करवाएं। आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। कौम की तकदीर का हासिल हुआ, कौम की तकदीर का हासिल हुआ, नौए इंसानी का तू हामिल हुआ, तेरा हर नक्शे कदम मंजिल हुआ, नाम की तासीर के काबिल हुआ, नाज है कुदरत को तेरी जात पर, हक़ की मोहरें सबकी हैं हर बात पर, था हिमालय तेरा आवाज़े सुखन, किस कदर ऊंचा था तेरा फिक्र फन, क्या चमन क्या दश्त क्या चरखे कोहन, खातिरे तस्खीर थी तेरी लगन, शायरे फितरत है तू बाएतबा, तुझ पे थी गोया कि फितरत आशिका, ऐ कि तेरा बख्त था इक़बाल मन, आसमानों पर तेरा फिक्रे बुलंद, अंजुमे गर्दों पे तू फेंके कमन, राह हक़ में तू के था मुश्किल पसंद, दर्द तुझको खिल्लते आदम का था, पास तुझको अज़मते आदम का था, पास तुझको अज़मते आदम का था, सोखता था सोज़े ईमानी में तू, गर्क था इरफाने रब्बानी में तू, झूमता था इश्क़ यज़दानी में तू, मुस्तरिब था दर्द इंसानी में तू, था बहुत एहसास उम्मत का तुझे, दर्द था शिद्दत से मिल्लत का तुझे, गो कि थी तालीम तेरी मग़रिबी, थे मगर अफ़कार तेरे मशरिक़ी, दे दिया इंसान को दर से आ गई, आफ़री सद आफ़री तेरी खुदी, जिंदगी को तूने अज़मत बख्श दी, यानी इंसान को फजीलत बख्श दी। तमाम फरमाए, मरहबा ऐ साहिबे बांगे दरा, फलसफा परवाज़ शायर की अदा, चीर कर याने फ़ज़ाओं की ख़बा, छू गया बाबे असर शिकवा तेरा, इस कदर ऊंचा तेरा इरफान था, और तख़ातुर में तेरे रहमान था। आखिरी बंद पेश करा, दर्स है इक़बाल तेरी शायरी, बात तूने किस कदर ऊंची कही, जिंदगी आम
सेक्रेटरी इस महफिल के तमाम सामाईन, तमाम अरकान से फिर एक बार मैं सलाम अर्ज़ करते हुए अपना तारुफ क्या है, नाचीज़ को डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान के नाम से जानते हैं। पिछले 4 साल से मैसूर में हूँ। मैं बिल्कुल जो है, मेरा वतन शिमोगा है, शिमोगा की कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में था, वहाँ से आकर KSOU मैसूर में अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सके हमसे उर्दू के काम करने का, उर्दू शोबे को फ़रोग़ देने का या उर्दू को फ़रोग़ देने का हमने काम करने का बेड़ा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा चल रहा है। एहसान अज़ीम है अल्लाह ताला का। शहर मैसूर में 2 बातें बता कर के मैं अपने मौजू पर आ जाऊँगा कि जब मैं यहाँ पर आया था KSOU में, तो वैसी कोई, जहाँ तक मेरे मालूमात नहीं, कोई ख़ास उर्दू की थी, कोई मालूमात इतने नहीं थे यहाँ पर मैसूर के तौर से। मैं इसके बाद किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बाद में आगे चलकर क्या है, कुछ वेबिनार, सेमिनार, यौम उर्दू, अलग अलग प्रोग्राम्स करते करते एक हद तक क्या है गया। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया है कि ये सिलेबस जो बहुत ख़दीम चल रहा है, क्यों ना इसे बदल दो। तो यूनिवर्सिटी की इजाज़त लेकर पूरा सिलेबस बदल कर अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद पूरा सिस्टमेटिक तौर पर आज के मॉडर्न तरीके से CBCS स्कीम के तहत MA उर्दू का सिलेबस क्या है, नोट्स के साथ तैयार हुआ है। 2 सालों की मेहनत है। टोटल 28 किताबें, हर किताब के 16 यूनिट, एक यूनिट के 15 सफ़ात होते हैं। तो ये 28 किताबें तैयार अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी हैं, अल्लाह का एहसान है। और आपको इन दिनों परसों क्या है प्रोग्राम हुए यौम उर्दू के, और उसके साथ क्या है एजुकेशन डे प्रोग्राम भी हुआ है। उसमें VC रजिस्ट्रार साहब और पूरी यूनिवर्सिटी का अमला शरीक था। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये उर्दू वाले ही हैं। मेरी एक कोशिश है कि उर्दू वालों के साथ गैर उर्दूदां को भी शरीक करूँ। और हमारे प्रोग्रामों में आप देखे हैं बहुत सारे लोग 60 से 70% गैर उर्दूदां होते हैं। पूरा अमला 20 यूनिवर्सिटी का पूरा अमला क्या है, बाकायदा उस बज़्म में क्या है शरीक होना है। और उन लोगों को मालूम हुआ है कि उर्दू क्या है और उर्दू कैसे आई है। ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये इसकी ज़बान नहीं है, जो उनके ज़हनों में बात बैठ गई है। जहाँ तक मुमकिन हो सके उसे दूर करने की कोशिश की है। बाकी का क्या है, जो आइंदा के मामलात हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस इतना ही कहकर क्या है मैं अपने मौजू पर आ जाऊँगा। दरसे इक़बाल, हम इक़बाल को जिस वजह से जानते हैं वो है उनकी शायरी। अगर इक़बाल के पास शायरी ना होती तो इक़बाल को कौन जानता। हम जान रहे हैं अल्लामा इक़बाल को शायरी से, और खुद इक़बाल कह रहे हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ। वो अपने आप से कह रहे हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ। आप शायरी समझ रहे हैं, ये मेरी परेशानियां नहीं, ये परेशानियां मैं दुनिया के सामने रख रहा हूं। और आगे चलकर भी कहते हैं कि इक़बाल भी इक़बाल से आगा नहीं है, इक़बाल भी इक़बाल से आगा नहीं है, कुछ इसमें तमस्कर नहीं, वल्लाह नहीं है। ये कहने वाला शायर आज आप दुनिया के कोने कोने में, या जहाँ उर्दू ज़बान है या उर्दू ज़बान जहाँ पर नहीं है, वहाँ भी अल्लामा इक़बाल के फ़िक्र व फ़न के चर्चे हो रही हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, अपने मौजू को थोड़ी उसमें तब्दीली किया हूँ। इक़बाल का, अल्लामा इक़बाल की पयामी शायरी दौरे हाजिर के तनाजुर में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, 16 नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ। मैं कोई पहली 50 साल 60 साल 100 साल पहली वाली बात करने की कोशिश नहीं करूँगा। अरब की भी बात है, अजम की भी बात है, हिंदुस्तान की भी बात है। अरब का नक्शा आपके आंखों के सामने है, इसराइल फलस्तीन का नक्शा आपके आंखों के सामने है, हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने है। 2 चीजें ही देखिए, अल्लामा इक़बाल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, वो सबसे पहले क्या है,
کہ اللہ اور اس کی ذات پر مکمل یقین. آج مصیبت آ گئی، کیا پریشانی آ گئی، اللہ کی طرف سے. چلے کل کا دن دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر آ جائے. یقین ہے، یقین کامل علامہ اقبال کے سب سے بڑا عنصر ہے. اور اس سے آگے بڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت. اب سچی اور پکی محبت کا لوگوں نے الگ الگ طرح سے بھی کیا ہے اسے یہ کر دیا ہے. تو ایک بار کیا ہے ان کی ایک بہت مشہور شاعری کا ایک حصہ ہے. اکثر کیا ہے علامہ اقبال جب یورپ کے سفر پر تھے تو اس سفر کے دوران بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. کئی لائبریریوں میں آپ سفر کرتے تھے، آپ الگ الگ جاتے تھے تو دیکھتے تھے. تو اس وقت ایک میدان میں پارک میں بیٹھے تھے تو بچے کھیل رہے تھے. ہم عمر بچے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے. علامہ اقبال وہاں سے ان کا گزر ہوا تو دیکھے کہ یہ ایک بچہ ہے جو نہیں کھیل رہا. سارے بچے کھیل رہے ہیں، وہ یہ ایک بچہ جو ہے وہ کہیں بیٹھ کر کچھ کتابیں پڑھ رہا ہے. علامہ اقبال بہت وقت دیکھے، آگے بڑھ کر اس بچے سے پوچھا کہ ارے تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ یہ تو تمہارے ساتھی آئی ہیں اور ہم عمر ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ نہیں مجھے کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. علامہ اقبال نے پوچھا کیوں دلچسپی نہیں ہے، کیا ہے نام تمہارا؟ اس بچے نے نام بتایا. تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے؟ بچے نے کہا کہ میں یہودی ہوں. بچے نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور مجھے کھیلنے میں دلچسپی نہیں ہے. آج یہودی قوم دنیا کو کھلانے میں دلچسپی رکھتی ہے. کوئی کھیل نہیں کھیلتی، دنیا کو کھیلوں میں مست رکھا ہے. کوئی کرکٹ میں، کسی فٹ بال میں، کسی اور کھیل میں، کسی اور جگہ میں، مگر وہ دنیا کو کھلا رہے ہیں. دنیا کو کس طرح سے قابو میں رکھا ہے. علامہ اقبال کا دور خود انقلابوں کا دور رہا ہے. علامہ اقبال کا جو دور تھا وہ دور خود انقلابیوں اور تبدیلوں کا، ایک طرح سے کہیں دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، خاص کر سرمایہ دارانہ نظام جو تھا اس کے تئیں کیا ہے آپ نے جو باتیں بیان کی تھی وہ وہی چیزیں کیا ہے وہ ہم کیا ہے دیکھ سکتے ہیں. علامہ اقبال کی تئیں کیا ہے پیامی شاعری. آج کے تناظر میں چند باتیں، آج کے ماحول، ہندوستان کا جو آج کا ماحول ہے، ہم اس لیے کہ ہم زمین کی باتیں کریں گے، آسمان کی نہیں، زمین کی باتیں کریں گے. بس کسی درس و تدریس میں کیا ہے آپ علامہ اقبال کی شاعری کے خصوصیات، ان کی خوبیاں گنا کر کے ارے آج کیا ہے بیماری بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دوا پہلے پیدا کرتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری، علامہ اقبال کے فکر و فن جو ہے وہ دوا ہے کس بیماری کا جو ساری دنیا کو چپیٹ میں لے چکا ہے. آج دنیا کو، ملک کو اس کے چپیٹ میں لے چکا ہے، اس کی دوا علامہ اقبال کی شاعری. یہ سرزمین میں جو ایک تبدیلی آ رہی تھی، خاص کر 1905 اور 1910 کے آس پاس کا جو دور ہے، ایک تبدیلی آ رہی تھی. علامہ اقبال کو پہلے معلوم ہوا ہے. واحد شخص ہیں، واحد شاعر ہیں جنہوں نے آنے والے پریشانیوں، مصیبتوں کا تذکرہ اپنے کلام میں پہلے ہی کر دیا. ایک دن ایسا وقت آئے گا، ملک کی بھی حالت ایسی ہوگی، دنیا کی بھی حالت ایسی ہوگی. فرنگیوں کی رگے جان پنجے یہود میں بالکل پوری مٹھی میں ہے. امریکہ کون سے حساب کا ہے؟ یہ ٹرمپ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ایک لمحے میں بدلنے کی طاقت ہے. سارا یورپ، سارا امریکہ سب کیا ہے یہ قبضے میں ہے. کس کے؟ اسی طرح سے علامہ اقبال کی شاعری کو آپ موجودہ تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی. دو باتیں بتا دیا میں نے، ایک اللہ پر مکمل بھروسہ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تیسری بات ہے قرآن مجید. مسلمان آج بکھرا پڑا ہے، مسلمان آج ناکام ہو، نامراد ہو کر دنیا میں رسوائی کے دلدل میں پڑا ہوا ہے تو قرآن سے دوری ہے. قرآن سے دوری بالکل، اس لیے کہ علامہ اقبال کی وہ شاعری کا عنصر دیکھیں، مسلمانوں نے
اس سرزمین پر قریب 850-900 سال حکومت کی، آج کیا حال ہے؟ آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے. وہ بالکل شاعر نے صحیح کہا تھا کہ وہ دشمن ہمارا آ گیا دہلیز کے قریب، ہم دوستوں کو شعر سنانے میں رہ گئے. وہی حالت ہے آج. 1857 کا جو غدر ہو رہا تھا، وہ اس غدر کے دوران کیا یہی حالت تھی. ابھی آ رہی ہیں انگریز آ رہے ہیں، مشاعرے سنا رہے ہیں، عیش و آرامتی کی زندگیاں گزاری. آج بھی آپ دیکھیں عربوں کی حالت کیا ہے. کوئی کسی کو تحفہ دینے کے لیے ہے، کوئی کسی کو ریڈ کارپیٹ پر ویلکم کر رہا ہے. وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کیا ہے وہ جانے تنکوں کی طرح، اور وہ چیلنج کے طور پر کر رہے ہیں. یقین رکھیے اس لیے کہ جو تناظر دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگلا ہدف جو ہے وہ ہندوستان ہے. دو باتیں ہیں. جہاں تک آپ علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو دیکھیے یہ عرب کے بعد اگر کوئی سرزمین اگر آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے یا تاریخی نقطہ نظر سے آپ کو اگر دیکھیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے. یہ ہمارا وطن ہے، وطن عزیز ہے. یہ اسی سرزمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے وہ ٹھنڈی ہوا آئی تھی. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن. منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے، قومی ہے، تنزلی کا شکار ہے. انشاءاللہ تبدیلی بھی یہیں سے آئے گی. انشاءاللہ تبدیلی بھی یہیں سے آئے گی. اشارے کنائے میں ہی مگر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے. بھروسہ ہے. آگے چل کر کیا ہے باتیں ہیں. تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے کیا ہے عشق. کسی نے علامہ اقبال کی وہ مشہور نظم تھی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. یہ ہمارے میں کیا ہے یہ فرقہ بندیاں یا ہمارے میں جو یہ گروپ ہیں یہ دراصل کیا ہے اسلام کو جو سب سے زیادہ جس چیز سے نقصان ہوا ہے وہ منافقت سے ہوا ہے. تب سے لے کر آج تک بھی یہ ہنوز سلسلہ جاری ہے. کوئی سیاست ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی اور ایک گروہ ہے. کوئی مسلمان کے نام پر کیا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنا مفاد دیکھتا ہے. یہ وہ دور سے لے کر آج تک بھی جاری ہے، آج بھی ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو یہ جو اس دور کے جو حجت پسند لوگوں نے شکایت کی کہ یہ کیا مصرع ہے یہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. عشق انتہا ہے، اس کے بعد کیا ہے وہ تو وہی تو آخر ہے. علامہ اقبال سے بھری محفل میں ذرا ایسے حجت پسند لوگوں نے کیا ہے کہہ دیا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. بولا کہ انتہا کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ آپ نے دوسرے مصرے کو غور سے نہیں پڑھا جس میں میں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. سوال و جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے. شکوہ کا جو فلسفہ ہے، شکوہ آ گیا وہ پورے کے پورے ایک طرح سے کیا ہے وہ واگلا مچا کر رکھ دیا کہ یہ کفر ہے، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ وغیرہ 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 وغیرہ. ارے کوئی سوال کی تہمی بھی گیا ہے کہ جو سوال تھے، جو سوال بن رہے تھے یا سوال جو سامنے آ رہے تھے ان سوالوں کی طرف کسی نے اشارہ کیا کیا ہے دیکھیں کیا وہ گہرائی میں گئے ہیں کیا نہیں. بس کوئی کیا سامنے چیز آ گئی، ہاں یہ کافر ہے نکلے اب اس کے پیچھے پڑ گئے. اسی طرح سے ایک 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 کر کے کیا ہے آپ کیا ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، قرآن مجید ہے، عشق ہے، اور اسی کے ساتھ ایک چیز ہے جو ہے کیا ہے خودی کا ایک پہلو ہے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. ارے کان ڈھونڈ رہا ہے بھی آپ اپنے پاس ہے، وہ چیز تلاش کر.
اپنے آپ پر بھروسہ ہے. ایک انٹرویو میں ایکسپرٹ کے سامنے اپنی ایک کتاب پیش کر کے کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ دیکھیے سر، یہ میری ایک حقیر سی، فقیر سی، ایک معمولی سی ایک کوشش ہے، ایک حقیر سی معمولی سی کوشش ہے جو میں نے سر انجام دی ہے. تو انٹرویو میں وہ جب کتاب سامنے رکھی تو ایکسپرٹ نے وہ کتاب واپس کر دی، لے جا، کتاب تو دے رہا ہوتا ہے کہ یہ حقیر سی ہے، فقیر سی ہے، جب تجھے تیری کتاب پر بھروسہ نہیں تو ہمیں کیا کریں گے اس سے لے کر؟ خود تجھے اپنے کام پر بھروسہ نہیں، اپنے فعل پر بھروسہ نہیں، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے تو ہم لے کر کیا کریں گے؟ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح کے دل میں ہے. وہ چیزیں خودی کا انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی، ہم کیا ہیں. مولانا علی نے علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنے سے ایک حد تک اس سے پہلے سمجھنے کے لیے ذرا حالی کے دور میں بھی چلے جائیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک آئینہ خانہ سجا رکھا ہے، ایک آئینہ خانہ سجا رکھا ہے کہ لوگ آئے دیکھیں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. وہی نقشہ ہے، ایک آئینہ ہے، قوم کو ایک آئینہ دکھا. مد و جزر اسلام میں مسدس حلی میں وہی بات بتائی. وہ دور کے مسلمان کامیاب تھے تو ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے؟ ارے وہ دور کے مسلمان، علامہ اقبال بھی جس کا تذکرہ کرتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے وہ مسلمان تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ شعر، وہ باتیں اور وہ جذبہ آج 200 کروڑ سے زیادہ آبادی اور دنیا پر ایسا ہے کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب قوم کیا دنیا مسلمانوں پر ایسا ٹوٹ پڑے گی جیسا بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑے گی. بالکل وہی سامنے آج نقشہ. میں یہ پوائنٹ اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کیا ہوں کہ آج جو ہے علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھ کر پڑھ کر ہندوستانی یا پاکستانی اتنے متاثر نہیں ہو سکے یا کچھ نہیں. سب سے پہلا جو انقلاب جو علامہ اقبال کی شاعری پڑھ کر ہوا ہے یا تبدیلی جو ہے وہ ایران میں آئی. ایران میں آئی. ایران کے بعد آپ دیکھیے یہ سوویت یونین سے جو الگ ہوئی ہیں ریاستیں، آذربائیجان ہے، قزاقستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ جو 5-6 ریاستیں جو وہاں ہیں. ملیشیا، انڈونیشیا میں علامہ اقبال کی شاعری کو کیا ہے وہ بنیاد بنایا گیا ہے. ارے یہ شاعر انہوں نے علامہ اقبال نے اردو میں کہا ہے. علامہ اقبال کا جو فکر و فن جو ہے وہ اردو میں ہے، فارسی میں ہے، مگر اس کے بنسبت آپ کو دیگر ممالک میں کیا ہے آپ کو اور زیادہ کیا ہے وہ چیزیں ملتی ہیں. جبکہ یہ حقیقتاً جو ہے ایسا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری دراصل بدلتے دور کا ایک آئینہ پیش کیا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے وہ چیزیں پیش کی ہیں. میں نے بتا دیا کہ خود ہی اسی طرح سے کیا ہے مولانا روم کی شاعری ہے. اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یا آپ کی جو پریشانیاں تھیں، آپ کی جو روزمرہ کے جو معمولات تھے. دیکھیے یوروپ میں تعلیم حاصل کرنے والا ایک شاعر مغرب جا کر پہلے مغرب اور اس علاقے کا کلچر، دیکھیے جو آدمی سفر کرتا ہے یا سفر یا کہیں جا کر کیا ہے رہ جاتا ہے تو وہ آدمی یا تو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے یا تو وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے. اکثر و بیشتر تو اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. نہیں بھی میری زندگی کا تو زندگی کیسی امریکہ کی، لندن میں جو زندگی ہے وہ زندگی، وہ معاشرہ ہے. مگر یہ شخص ایسا ہے، یہ فنکار ایسا ہے کہ مغرب کی سرزمین میں رہ کر کہتا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ ہے چیز ہماری تہذیب
کی نمائندگی کرنے والا شاعر. ہم اکثر و بیشتر کیا ہے، علامہ اقبال کیا ہے، وہ ٹوپی پہنے تھے کیا، داڑھی رکھے تھے کیا، علامہ اقبال جبہ پہنے تھے کیا، ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں. جاوید اقبال جو ان کے فرزند تھے، جب آپ کا خط جب آپ آیا تھا تو اس کا جواب اسی خوبصورت انداز میں دیا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر، میرا تاریخ نہیں کیا ہے، امیری نہیں فخری ہے. تو وہ نوجوان نسل کو ایسی باتیں بتانے والا شاعر جاوید تو ایک سمبل ہے، ایک قوم کے بچوں کے لیے، قوم کے نوجوانوں کے لیے مخاطب ہے علامہ اقبال کا فلسفہ. اسی طرح سے کیا ہے علامہ اقبال کی شاعری، علامہ اقبال کا یہ جو ہے فکر و فن کیا ہے ظاہر ہوتا ہے. آگے چل کر جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قریب جو 1910 سے لے کر 1930 تک کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک حد تک دنیا کی تصویر سامنے آ رہی تھی کہ انگریز اب کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں. قریب 1930 کے بعد تو وہ مجبور ہو چلے تھے کہ اتنے بڑے اسے کیا ہے کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو مگر اب کیا کریں، تو لا اینڈ آرڈر کا یہ جو ہے وہاں سے آتا تھا. ایک حد تک یورپ سے نکل چکے یہودی جو ہے وہ ان کو ایک مقام تلاش کیا جا رہا تھا. کس مقام پر؟ اس مقام پر جہاں سے 1950 سال پہلے وہاں سے نکالا گیا تھا. 1950 سال پہلے جہاں سے نکالا گیا تھا، اس سرزمین میں لا کر دوبارہ یہودیوں کو آباد کرنے کا پلان چل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 500 سال پہلے، 450 سال پہلے وہاں سے نکالا گیا تھا. اب اسی سرزمین میں جا کر کیا ہے دوبارہ وہ ڈرامہ ہو رہا تھا. اور اس کا نتیجہ ہے کہ اہل عربوں کی جو آپسی نا اتفاقیاں ہیں، اور وہ پروان چڑھتے آج اس حد تک آ گیا ہے کہ عنقریب گریٹر اسرائیل کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بس میں 2 منٹ میں بات ختم کرنے والا ہوں. یہ نمونتاً جو ہے دنیا کا، یہ علم، یہ حکمت تدبر، یہ حکومت دنیا کو مساوات کا درس دے رہی ہے. پیتے ہی نہ دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہم کسے فالو کریں؟ یورپ کو، امریکہ کو فالو کریں. اہل مغرب. ہم کسے فالو کریں؟ اسرائیل کے طرز عمل. ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، ہمارے طور طریقے یہودیوں کے ہو گئے. اب کیا دیکھیں؟ اب وہی چیز ہم کسے فالو کریں؟ ایک چیز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو اکثر جو انبیاء علیہ السلام کی جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ زیادہ تر نوجوان طبقہ رہا ہے. نوجوان طبقہ رہا ہے. عمر رسیدہ لوگ، بزرگوں کا ساتھ بہت کم ملا. بزرگ خاص کر انبیاء علیہ السلام. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. خیرت کو غلامی سے آزاد کر، سوچ بدلنا چاہیے. جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کیوں جوانوں کو؟ اس لیے کہ جوانوں میں تبدل و تخیل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. بزرگوں میں وہ چیز نہیں ہوتی. اسی چیز نیا دور بدلنے والا ہے، ایک نئی چیز آنے والی ہے. آج ہم سویرا اٹھتے ہی جب اجالا ہوتا ہے تو ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کسی کو گوشت کے نام پر، کسی کو کپڑے کے نام پر، کسی کو حجاب کے نام پر، کسی کو اور کسی نام پر نام کیا. ٹوٹلی آپ اس سرزمین میں رہنے کے قابل نہیں. یہ وہی فلسفہ ہے جو یہودیوں کا ہے. یہودیوں کے تعلق سے اگر یہودیوں کی تاریخ پڑھے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کی لائق اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہے. مقدس قوم ہے، اللہ کی مقرب قوم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے وہ بنا بنایا کھانا کیا ہے وہ دسترخوان کے ساتھ اترتا تھا، منو سلوا. تو مقدس قوم ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں اترا. اب یہاں ایک قوم ہے جو اسی داغ بیل سے نکلی ہوئی ہے، اور وہ قوم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ
شدی تحریک 100 سال پہلے آغاز ہوا، آج کلائمیکس کو آ کر ہے۔ وہی فلسفہ یہاں بھی چل رہا ہے، وہاں کی تحریکیں یہاں بھی چل رہی ہیں، وہاں کی طرز حکومت یہاں کی طرز حکومت، یہ ساری کے ساری چیزوں کو آپ سینیریو کو سامنے رکھیں، علامہ اقبال کی شاعری کو سامنے رکھیں، تو بہت کچھ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ ارے یہ وہ شخص ہے علامہ اقبال۔ یہ پرابلم جب پیدا ہوا اس سے پہلے علامہ اقبال کو یہ چیزیں معلوم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں ہیں کہ اب دنیا میں ایک اور تبدیلی کی طرف ہے، ایک بھیانک روپ اختیار کرتا جا رہا ہے اس کا۔ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اور بات ہے، مگر علامہ اقبال کی شاعری خاص کر امت مسلمہ کی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ورنہ نہیں تو اور کیا ہے، اسی طرح سے کچلے جائیں گے جیسے جو قومیں کچلے جا رہی ہیں یا جو وقت کچلا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں علامہ اقبال کی شاعری کا فکر و فن ہے۔ دراصل کیا ہے، وہ جو دور جس دور سے گزرے، خاص کر 1930 1935 1940 کا جو دور ہے، یہ ریاستیں جو ہیں، کہیں بنگال ریاست، کہیں پنجاب ریاست، کہیں دکن، کہیں اور ایک طرح سے ریاستوں میں ہمارے جو بٹے تھے، یا آج کیا ہے، آج ہم کیا ہے، قوموں میں بٹے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں، یہی چیزیں ہیں مسلمانوں میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دراصل کیا ہے، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، تب معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جو ہے وہ چاہے سرزمین میں، بس ایک بات کہہ کر میں ختم کر دوں کہ علامہ اقبال کو شروع سے آخر تک جو ہم پڑھتے ہیں، ایک روایتاً اگر آپ ایک 5 سے 10 سال والی شاعری اگر آپ دیکھ لیں ابتدائی، وہ وہی رنگ کی ہے جو ہندوستان کے عام شعراء کی ہے، وہی چیزیں ہیں۔ اس میں کیا بھی جو غالب میر کی شاعری یا داغ کی شاعری یا ایسے، لیکن اس میں کوئی نہیں، ذرا حب الوطنی ملے گی اور کچھ الگ چیزیں ملیں گی، مگر قرآن کی گہرائی میں جب جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سرحدوں کو قید کرنا، مقید کرنا، یہ انسانی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے والا شاعر کہتا ہے کہ نہیں، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، خالی ہندوستان کے حد تک نہیں، ساری دنیا ہماری ہے۔ یہ فلسفہ ہے، اس میں انسانیت کا فلسفہ بھی ہے، دین کا فلسفہ بھی ہے اور حقیقت کی باتیں بھی ہیں۔ یہ پیغام علامہ اقبال کی شاعری کا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چند چیزیں محدود کرنا پڑ رہا ہے وقت کے تعین، اس لیے کہ میں اس کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے۔ بہرحال آپ نے مجھے موقع دیا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں سب سے پہلے اپنے مقالے کو پیش کرنے سے پہلے آپ تمام معزز حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خصوصاً میرے کرم فرما محترم نعمت اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس اہم محفل درس علامہ اقبال میں مجھے سے ادنا طالب علم کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اپنے عنوان کی طرف آنے سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شاعر اقبال اور کلام اقبال ایک بحر بے قرار ہے، جس کو کسی عنوان یا مضمون میں سمانا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے کلام اقبال میں تمثیلی پیرائے۔ شاعری ایک لطیف فن ہے جو دیگر فنون ہی کی طرح بڑا ریاضت و جانکاری کا کام ہے، چونکہ شاعر کو زندگی کے مختلف واقعات اور کیفیات جیسے خوشی، غم، حیرت و تعجب، نصرت و یاسیات، نفرت و محبت، امید و ناامیدی، ہمدردی اور ریاکاری وغیرہ کو شعری پیکر میں ڈھالنا ہوتا ہے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے اس فن کو مرصع سازی کے فن سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ شاعر نہ صرف جذبات و احساسات کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے، بلکہ انہیں اس طرح شعری پیکر میں ڈھالتا ہے کہ قاری و سامع بھی ان کیفیات کو محسوس کیے بنا نہیں رہ سکتے۔
لیکن بعض وقت شاعر کے لیے اپنے احساسات و جذبات، واقعات و حادثات کو من و ان سیدھے سادے لفظوں میں بیان کرنا نہایت ہی دشوار کن امر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے خیالات و احساسات کو پرتاثر پیرائے میں قارئین تک پہنچانے کے لیے اظہار کے مختلف فنی طریقوں کو اپناتا ہے، کبھی اشاروں کنایوں کے ذریعے، تو کبھی راز خطابیہ لہجے سے، تو کبھی مختلف کرداروں کے زبانی، تو کبھی تشبیہات و استعارات، تلمیحات، تمثیلات، پیکر سازی اور مختلف صنعتوں کے استعمال سے اپنے کلام کو پراثر بناتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا کلام بھی مذکورہ تمام فنی خوبیوں سے مزین ہے، حالانکہ انہوں نے بارہا کہا ہے کہ وہ کہاں اور شاعری کہاں۔ انہوں نے صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شعری پیکر کو اپنایا ہے، اس کے باوجود وہ شاعری کے ان فنی خوبیوں اور شاعری میں ان فنی محاسن کی اہمیت و ضرورت سے بخوبی واقف تھے۔ اسی لیے کسی بھی معجزہ فن کے وجود میں آنے کے لیے جس ارخ-ریزی کی ضرورت ہے، اسے وہ جگرکاری کا نام دیتے ہیں۔ اس زمن میں نور الحسن نقوی کہتے ہیں، اقبال شعر کے فنی تقاضوں کی طرف اپنی بے التفاتی کا کتنا ہی ذکر کیوں نہ کریں، اصلیت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ پراثر بنانے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حسب ضرورت وہ مختلف فنی تدابیر کرتے ہیں، کبھی یونانی حکمہ کی طرف استفسار سے کام لیتے ہیں، کبھی تمثیل کا سہارا لیتے ہیں، تو کبھی ڈرامائی عناصر سے تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح فنکار کا وہ عمل شروع ہو جاتا ہے جسے صناعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اقبال شاعر و مفکر، نور الحسن نقوی، صفحہ 46۔ اقبال پیامی شاعر تھے اور ان کا مخاطب ہر خاص و عام ہے، اس لیے انہوں نے اظہار کے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ اظہار کے مختلف طریقوں میں تمثیلی پیرا اظہار بھی ایک ہے، جس سے مفکر اسلام شاعر مشرق علامہ اقبال نے خوب سے خوب تر کام لیا ہے۔ تمثیل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شکل دکھلانا اور مثال دینا ہے۔ تمثیل بذات خود کوئی صنف نہیں، لیکن ایک طرز تحریر ہے جو نظم و نثر دونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال بنی نوع انسان کے فلاح و بہبودی اور اس کی ترقی چاہتے تھے۔ وہ قوم کے نوجوانوں میں جذبہ خودی کو بیدار کرنا چاہتے تھے، جس سے وہ عشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرشار مرد مومن کی اعلیٰ صفات سے متصف ہو جائیں۔ اقبال کی شاعری کے ابتدائی دور میں جو نظمیں شامل ہیں وہ بچوں کے اخلاقی و اصلاحی تربیت کی غرض سے لکھی گئی ہیں۔ ان نظموں میں ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ہمدردی، جگنو، ایک پرندہ اور جگنو، طفل شیرخوار تمثیلی پیرا اظہار کی عمدہ مثال ہے۔ مذکورہ نظموں میں علامہ اقبال نے بچوں کی اخلاقی و اصلاحی پہلو کے پیش نظر غیر ناطق، غیر مجسم اشیاء کے مختلف کرداروں کے ذریعے کئی سبق آموز کہانیاں پیش کی ہیں، جس سے بچے کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مکڑا اور مکھی میں ان دو کرداروں کے درمیان مکالموں کے ذریعے بچوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ خوشامد پسندی کس قدر نقصان دہ ہے، کسی کی خوشامدی باتوں میں آنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نظم میں بچوں کو یہ درس ملتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی خوشامدی باتوں میں نہ آئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نظم پہاڑ و گلہری ہے، جس میں شاعر نے تمثیلی پیرائے کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کی ہر چھوٹی و بڑی شے کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ جس طرح پہاڑ کو اپنے بڑے ہونے کا وصف حاصل ہے، اسی طرح گلہری کو درختوں پر چڑھنے، چھالیاں کترنے اور تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا وصف حاصل ہے۔ سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اپنی خوبیوں پر بیجا غرور کرنا چاہیے، جیسے پہاڑ کو اپنے بڑے ہونے کا غرور ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، تیری بساط ہے کیا میرے شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ اقبال نے اس نظم کا اختتام گلہری کی اس نصیحت پر کیا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے۔ نظم گائے اور بکری میں بھی شاعر نے اپنی ان غیر ناطق کرداروں کے ذریعے انسان کو اشرف المخلوقات اور خدا کا نائب ہونا قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہین، شیر اور خچر، چینٹی اور عقاب، پروانہ و جگنو وغیرہ نظموں میں بھی شاعر مشرق نے مختلف چرند و پرند کے زبانی تمثیلی پیرائے میں بچوں کے لیے اخلاقی و اصلاحی کہانیاں پیش کی ہیں۔ نظم ماں کا خواب میں شاعر نے تمثیلی پیرائے میں یہ بات سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ کس طرح حد سے بڑی ہوئی دنیاوی محبت فرد کی آخرت کی بھلائی میں رکاوٹ ہے۔
عہد طفلی یا طفل شعرخوار نظموں میں شاعر نے تمثیلی انداز اپناتے ہوئے بچپن کی مکمل تصویر پیش کر دی ہے۔ وہ تمام معصوم سوالات جو بچوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، جنہیں وہ اپنی طفلی کے باعث زبان نہیں دے سکتے، انہیں اقبال نے زبان عطا کر دی ہے۔ چند اشعار پیش ہیں۔ تھے دیارنو زمیں و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک نشان لطف جہاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سارا پہ ذوق استفسار تھا۔ مذکورہ نظموں کے علاوہ کئی نظموں میں اقبال نے مختلف غیر مرئی اشیاء کو مرئی شکل میں پیش کیا ہے۔ ان اشیاء کو زباں عطا کرتے ہوئے شاعر نے بہترین تمثیلی پیرایا اپنایا ہے۔ ان کی نظمیں عقل و دل، عشق اور موت، حقیقت حسن، حسن و عشق، علم اور عشق وغیرہ میں تجسیم سے کام لیتے ہوئے ان کرداروں کو محو گفتگو دکھایا گیا ہے۔ نظم عقل و دل میں شاعر نے عقل اور دل کی کیفیات خود ان کی زبانی بیان کی ہیں، جس میں دونوں ہی کردار مختلف انداز میں اپنی اپنی اہمیت جتاتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ ہو۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے سوال کیا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رساں ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ اسی طرح نظم حقیقت حسن بھی ایک کامیاب تمثیل ہے، جس میں حسن خدا کے حضور اپنے فانی ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ خدا کے دربار سے اس کی شکایت کا جو جواب ملتا ہے وہ چاند کی زبانی ستارے صبح کو معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ راز زمین کی طرف آنے والے مسافر شبنم کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے پھول تک پہنچتا ہے، اور آخر کار حسن کی ناپائیداری کا راز عام ہو جاتا ہے۔ اس تمثیل میں اقبال نے دراصل دنیا کی بے ثباتی کی تصویر پیش کی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، اس طرح حسن کا لازوال ہونا بھی ممکن نہیں۔ نظم علم اور عشق میں شاعر نے علم اور عشق کی اہمیت اور حقیقت بیان کی ہے، جس میں ان غیر مرئی اشیاء نے خود اپنی زبانی شاعر کو اپنی اہمیت واضح کی ہے۔ چند اشعار دیکھیں۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم تخمین و زن، بند ہے تخمین و زن کر میں کتابی نہ بن، عشق سراپے حضور علم سراپے حجاب، عشق کی گرمی سے ہے مورکہ کائنات، علم خام صفات تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب۔ ضرب کلیم نظم علم و عشق۔ نظم شمع اور شاعر اور شمع و پروانہ بھی تمثیلی پیرائے میں لکھی گئی ہیں، جس میں شمع سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، جس کا جواب شمع تفصیل سے دیتی ہے۔ اول الذکر نظم میں شاعر اپنے ویران گھر میں شمع کو جلتے دیکھتا ہے اور اس کے گرد پروانوں کی خاک کا ڈھیر نظر آتا ہے جو اس پر نثار ہو گئے۔ شاعر حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ اے شمع، کیا سبب ہے کہ تجھ پر فدا ہونے کو بے شمار پروانے موجود ہیں؟ میں اس دنیا میں چراغ لالۂ صحرا کی طرح تن تنہا اپنے غم میں جل رہا ہوں اور میرے اطراف کوئی پروانہ نہیں۔ اس سوال کا جواب شمع بڑے تفصیل سے دیتی ہے۔ بس چند اشعار دیکھیں۔ مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لبے اس موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا، میں تو جلتی ہوں کہ مضمیر میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا۔ اس طرح شمع شاعر کو اس حقیقت بتاتی ہے کہ تجھ میں حرارت نہیں، تو عشق کی تپش سے محروم ہے، تو ساقی کے فرائض کیا انجام دے گا، تیرا ساغر تو شراب سے خالی ہے، یعنی تو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیگانہ ہے، ایسے میں تیری شاعری سے کیا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد شمع کہتی ہے یہ دنیا تو عاشقوں سے خالی ہو گئی ہے، اب تیری بات سنے گا کون، خیر تو ساقی صحیح لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میکش رہے نہ میں خانہ رہے۔ اس نظم میں اقبال نے شمع اور شاعر کے ذریعے تمثیلی پیرائے میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے ناسازگار حالات کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں۔ اقبال نے کئی زیرو اشیاء جیسے چاند، ستارے، پھول، کلی، بزم انجم، شبنم، موج دریا وغیرہ
کو کرداروں کے ذریعے اپنی بات مؤثر پیرائی میں کہی ہے۔ ان کی نظمیں شبنم اور ستارے، چاند اور تارے، ابر کوہسار، پھولوں کی شہزادی، سید کی لوح تربت اور بزم انجم بھی تمثیلی پیرا اظہار کی عمدہ مثالیں ہیں، جس میں ان غیر ناطق اشیاء کو ناطق تصور کرتے ہوئے اقبال نے ان سے اپنا پیغام کہلوایا ہے۔ اسی طرح موج دریا میں موج کی زبانی تنگی دریا کی شکایت ان الفاظ میں کرتے ہیں: مضطرب رکھتا ہے میرا دل بیتاب مجھے، عین ہستی ہے تڑپ صورت سیماب مجھے، میں اچھلتی ہوں کبھی جذب مہ کامل سے، جوش میں سر کو پٹکتی ہوں کبھی ساحل سے، زحمت تنگی دریا سے گریزاں ہوں میں، وسعت بحر کی فرقت میں پریشاں ہوں میں۔ چاند اور تارے بھی ایک عمدہ تمثیل ہے جسے نور الحسن نقوی نے سراپے حسن قرار دیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے رمز و کنائیہ کے انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی اہم بات کہہ دی ہے۔ شاعر نے چاند تاروں صبح کو زیرو فرض کرتے ہوئے ان کی آپسی گفتگو کے ذریعے اپنا فلسفہ بیان کیا ہے۔ نظم کا آغاز تاروں کے ڈرنے سے اس طرح ہوتا ہے: ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ اس سوال کا جو جواب چاند دیتا ہے وہی اقبال کا پیام ہے۔ ملاحظہ کیجئے: جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے زندگی کی حقیقت بتائی ہے کہ زندگی جہد و عمل سعی مسلسل سے عبارت ہے۔ اقبال کی نظم شعری وسائل یعنی تشبیہات و استعارات اور پیکر تراشی سے مملو ہے۔ اقبال نے اس نظم میں گھوڑے سے خواہش کو تازیانے سے، حرکت کو زندگی سے اور سکون کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ سید کی لوح تربت، عالم برزخ نظمیں بھی تمثیلی طرز تحریر کی حامل عمدہ نظمیں ہیں۔ سید کی لوح تربت مختصر سی ناصحانہ نظم ہے، اکثر نصیحت لوگوں کو گراں گزرتی ہے۔ اس لیے زمانے قدیم سے نصیحت کے لیے مختلف طریقے و تدابیر استعمال کیے گئے ہیں، کبھی سبق آموز واقعات کے ذریعے تو کبھی قصے کہانیوں کے ذریعے، کبھی کھیل کھیل میں نصیحت کو پراسر اور دلکش بنایا جاتا رہا ہے۔ شاعر مشرق نے بھی اپنے کلام میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے کئی واقعات اور کرداروں کے ذریعے ایسی تدبیریں اختیار کی ہیں کہ نصیحت پراسر اور دلکش ہو گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی نظم سید کی لوح تربت ایک نئے اور الگ تدابیر اختراع کرتے ہوئے نصیحت کے لیے سر سید کی لوح مزار کو زبان دی ہے۔ اس ضمن میں نور الحسن نقوی لکھتے ہیں: اس نظم میں اقبال نے اپنی قوم سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ خود نہیں کہتے بلکہ سر سید کی لوح مزار کی زبانی ادا کرتے ہیں۔ سر سید کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ساری زندگی سونے والوں کو جگاتے رہے، مسلمانوں کو سمجھاتے رہے، دین کے ساتھ دنیا کی فکر بھی لازم ہے، فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، جرأت مندی کی تعلیم دیتے رہے۔ سارا پیغام سر سید کی زبانی بھی ادا ہو سکتا تھا، لیکن سنگ مزار کی طرف متوجہ کرنے میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے۔ جو کچھ کہا جانے والا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اسے پتھر پر کندہ عبارت کی طرح مٹایا نہیں جا سکتا، گویا یہ نوشتہ دیوار ہے۔ ستارے کا پیغام اور ستارہ مختصر تمثیلیں ہیں جس میں اقبال نے ایک نئی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ نظم ستارہ میں ستارہ خود اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر اس کا لرزنا اس کی خوف زدہ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ خوف کا سبب بھی نہیں معلوم، اس لیے اس نظم میں پہلے تو کوئی ستارے سے اس کی کانپنے کی وجہ دریافت کرتا ہے اور انجام میں ایک اہم راز کا پردہ فاش ہوتا ہے کہ اس دنیا کے کارخانے میں سکون محال ہے، حرکت ہی زندگی ہے۔ شاعر نے غیبی آواز کا سہارا لیتے ہوئے ستارے کو مخاطب کیا ہے، ستارے کی کیفیت کے ساتھ دنیا کی تصویر بھی پیش کی ہے۔ اسی طرح نظم پرواز میں شاعر نے درخت اور مرغ صحرا کی بات چیت سے پرواز کی حقیقت بتائی ہے۔ اقبال کی شاعری دراصل دوسری اور تیسری آواز کی شاعری ہے جس میں شاعر تاریخ روایت سے کردار مستعار لیتا ہے یا خود کردار تخلیق کرتا ہے اور ان کی زبانی وہ تمام باتیں کہلواتا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ڈرامائی عمل ہے جس سے عہدہ بر ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔
یہ ڈرامائی عمل تمثیلی پیرا اظہار کا ایک حصہ ہے جس کے استعمال نے کلام اقبال کو تمام فنی خوبیوں سے آراستہ کیا ہے۔ اقبال کی تقریباً ہر نظم میں ڈرامائی کیفیت ملتی ہے۔ انہوں نے مختلف کردار اختراع کیے ہیں اور اس کی آپسی گفتگو سے ڈرامائی فضا پیدا کی ہے۔ کرداروں کے انتخاب میں انہوں نے موقع و محل کا بہت لحاظ رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کردار کی زبان سے اپنا پیغام ادا کریں، پورا ماحول تیار کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی مذکورہ نظموں کے علاوہ جبریل و ابلیس، لینن خدا کے حضور میں، ابلیس کی مجلس شعراء، خضر راہ، شعاع امید وغیرہ اہم ہیں۔ نظم لینن خدا کے حضور میں بھی ڈرامائی انداز بیان ملتا ہے۔ اسے پڑھنے سے ایک پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جس میں لینن خدا کے روبرو محنت کشوں کا مقدمہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں ایک پرجوش انقلابی لیڈر کی دلی کیفیت کا اظہار ہے۔ تشریحات اور استعارات کے استعمال سے بھی اس نظم کے حسن میں اضافہ ہوا ہے۔ اقبال کی نظموں کی طرح ان کی غزلوں میں بھی کردار نگاری اور ڈرامائی کیفیت ملتی ہے۔ چند چیدہ اشعار دیکھیے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ جو موج دریا لگی یہ کہنے، سفر سے خایا میں شان میری، گوہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چمن میں گلچی سے گونجا کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان، تیری نگاہوں میں ہے تبسم شکستہ ہونا میری سبو کا۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی سزا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس کے علاوہ اقبال کا ظریفانہ کلام بھی تمثیلی پیرا اظہار کا عمدہ مثال پیش کرتا ہے جس میں طنز و مزاح کے پیرائے میں مغربی تہذیب، وعظ اور شعر کی کوتاہیوں پر طنز کیا گیا ہے۔ بہرحال کلام اقبال میں تمثیلی پیرا اظہار کے جائزے کے بعد یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا قابل لحاظ کلام تمثیلی پیرا اظہار سے متاثر ہے۔ ان کی شاعری مقصدی شاعری ہے جس میں انسان میں جذبہ خودی کو بیدار کرنا، مرد مومن میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگانا وغیرہ اہم مقاصد ہے۔ غرض اقبال نے اپنے کلام میں تمثیلی پیرائے کا استعمال کرتے ہوئے کردار نگاری، مکالمہ نگاری کی کامیاب مثالیں پیش کر دی ہیں۔ ان کی تمام نظموں کا جائزہ کسی ایک مضمون میں ممکن نہیں، اسی لیے وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے، کچھ اور چاہیے اس بحر بے کاں کے۔ ایک بار آپ تمام سامعین اکرام کا مجھ جیسی ادنا طالب علم کو یہ موقع عنایت کرنے کے لیے تہ دل سے شکریہ۔